अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आज इंडियन आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दे दिया। को के पाक फौज के तर्जुमान ने भारतीय फौज आर्मी चीफ के इस जो इश्तियाल अंगेज बयान और गलत बयानी के ऊपर जो मबनी उनकी स्टेटमेंट थी उसका भरपूर जवाब दिया और उनका बल्कि मुंह तोड़ जवाब भी दिया। लेकिन हम सोचेंगे, आज हम बात करेंगे इसके ऊपर कि ये नौबत क्यों आई। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश आर्मी के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल साहब इधर आए हुए हैं और इसी दूसरी तरफ आर्मी चीफ जो है भारतीय वो ऐसा बयान दे रहे हैं। कोई ताल्लुक है इनका, नज़र आता है, ये डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है कि एक तरफ अफगानिस्तान जो है वो हमारी सरहदों से हमें तंग कर रहा है, ख़तरात उधर से भी हैं, और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो इस किस्म के बयान आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत दोनों जानिब से खतरात में गिर चुका है। इसके अलावा आज एक और सिग्निफिकेंट जो स्टेटमेंट है वो जॉन कर्बी जो तर्जुमान है अमेरिकन गवर्नमेंट के, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान हमारा इत्तेहादी कभी भी नहीं रहा, हम उसको इत्तेहादी तो नहीं मानते हैं, लेकिन दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से शराकत ज़रूर रही है हमारी। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान आज भी सरहद पार जो दहशत गर्दी है उसका शिकार है। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या भारतीय आर्मी चीफ के बयान के पीछे कोई आलमी एजेंडा है जो ऐसे वक्त में ये बयान दिया गया है। कल हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर है और इसकी उम्मीदों के बारे में, इसके प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मरीम नवाज़, ख्वाजा आसिफ, तलाल चौधरी वगैरह जो हैं सियासी हालात और मुज़ाकरात का अमल ख़राब करना चाहते हैं, ऐसा कहना है साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर का। उसके बाद हमने कल देखा कि सेनेट चेयरमैन के इजाज़ चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स को जो है ओबे नहीं किया गया, उनको असम्बली में, सेनेट में जाने की इजाज़त नहीं मिली, उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया। आइए भी डिस्कस करेंगे कि इसको पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं माना या किसने नहीं माना इस ऑर्डर्स को, क्योंकि सेनेट का जो चेयरमैन है वो दूसरी बड़ी सीट है और पावरफुल सीट है, क्योंकि जब सदर कहीं जाते हैं तो कायम मकाम जो सदर है वो सेनेट के चेयरमैन ही बनते हैं। इसके अलावा ये फिर डिस्कस करेंगे आज हम कि क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने भी आज कुछ एक टीवी प्रोग्राम में कुछ बयान दिए हैं। उन्होंने कहा जी शहबाज हुकूमत को किसी भी जमहूरी लीडर या जमहूरी मुल्क ने मुबारकबाद नहीं दी, बल्कि मियाँ शहबाज शरीफ ने जब 2 दफ़ा बरतानवी वज़ीर आज़म को ट्वीट की, मुबारकबाद की, तो उनको जवाब नहीं मिला। डिस्कस करेंगे ये तमाम जो टॉपिक्स हैं आज। मेरे साथ हैं इकबाल शाही साहब। इकबाल शाही साहब, वेलकम टू द शो। मुर्तज़ा भट्टी साहब है, भट्टी साहब वेलकम टू द शो। और मेरे ख्याल में हमें ज्वाइन करेंगे एडवोकेट सरदार आसिम जवेद। तो इकबाल शाही साहब आपसे शुरू करते हैं। ये जो आर्मी चीफ का, इंडियन आर्मी चीफ का जो बयान आया है बड़ा इश्तियाल अंगेज है, कैसे देखते हैं आप उसको? बहुत शुक्रिया। असल में इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई दानाई की ज़रूरत नहीं है इसके पीछे एक सोचने की कि बयान क्यों आया। एक तो यह है कि दहशत गर्दी तो आपने देखा कि पाकिस्तान में हो रही है और बाकायदा कोई दिन खाली नहीं जाता जब दहशत गर्दी कहीं ना कहीं हो रही है। अभी आप कोरम एजेंसी की मिसाल ले लें, पारा चिनार अभी हम खुराक भी सारे नहीं पहुंचा सके, चंद ट्राले गए हैं। बलूचिस्तान की सिचुएशन है कि 27 जिसको आप कह सकते हैं ख्वार जाए, कल उनको मारा गया। ये आग ठंडी क्यों नहीं हो रही? हमारी जंग है क्या? ये ठीक है हम दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन दहशत गर्दी सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रही है। वो कौन कर रहा है ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े इंफॉर्मेटिव, जिसको दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियों में शामिल किया जाता है, कि उनके पास इस किस्म के हालात अगर हैं कि कौन दहशत गर्दी करवा रहा है तो ओपन तरीके से इसको बताना चाहिए। बाकी ये है कि ये वाकई आपकी बात सही है कि प्रिंसिपल जो स्टाफ अफसर हैं बांग्लादेश के पाकिस्तान आए हैं, यानी जो क़यादत चेंज हुई है रेवोल्यूशन के बाद, उसके बाद बहुत बड़ा एक एडवेंचर है पाकिस्तान में आना। उसको सबोटाज करने के लिए ज़ाहिर है भारत कुछ भी कर सकता है कि ये बयानात आप उनकी क़यादत के सुन लें बांग्लादेश के, कि पाकिस्तान के साथ वो तल्लुकात बनाना चाहते हैं।
اور جے ایف تھنڈر میں بھی انہوں نے دلچسپی دکھائی ہے نا جی. کسی طور پر بھی انڈیا کو یہ گوارا نہیں. لیکن اصل مسئلہ اور ہے. اصل مسئلہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ تھے, کام تو وہاں سے شروع ہوا ہے. آپ دیکھا 22 کے پہلے کوئی اس قسم کی دہشت گردی آپ کے نوٹس میں نہیں آئے گی, اور نہ کوئی ڈرون حملے تھے, نہ کچھ تھا, ایک دم یہ ایک چیزیں آئی ہیں. تو کیا وزیر خارجہ کابل نہیں گئے؟ باقی ہر جگہ وہ گئے, مہینہ امریکہ میں بیٹھے رہے, کبھی کسی ملک میں بیٹھے رہے. اب بھی پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ بھی اس قسم کا افغانستان کے ساتھ ہمارے بڑے 70-75 سالوں سے, بلکہ سینکڑوں سالوں سے تعلقات ہیں. اس بارڈر کو تو ہم بالکل سیف بارڈر کہتے تھے. ہماری اس بارڈر کی حفاظت ہی وہ خود ہی افغانی کرتے تھے. تو مسئلہ کیا وجہ بنی کہ ہماری پالیسیاں کس حد تک اچھی ہیں کہ وہ اب ہمارے دشمن بن گئے ہیں. پھر پاکستانی قیادت اس وقت بھی وزیر, آپ نے دیکھا کہ جو خارجہ ہیں وہ کابل نہیں گئے, انگیج کرنا چاہیے تھا. آپ نے دیکھا کہ جنگ کے دوران بھی کٹسی وزٹ کر لیتے ہیں, جانا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ ابھی تک وہ بری حکومت ہے تو ہم کسی ڈر سے اس کو قبول بھی نہیں کر رہے. پہلا ملک, کئی ملک پہلے بن جاتے ہیں. جس وقت پاکستان بنا تھا تو کئی پہلے ملک, کبھی بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ فلاں ملک نے ہمیں پہلے دفعہ تسلیم کیا تھا. پھر دوسرا یہ ہے, اتنی اہم تھریٹ کے باوجود یہ جو روزانہ ہم ایسے اجلاس بلا لیتے ہیں, جوائنٹ سیشن ہے, سینٹ کا سیشن ہے, اسمبلی کا سیشن ہے, بلایا کسی نے ابھی تک؟ ابھی اس ٹائم تک تو کسی نے نہیں بلایا. ملک کی قیادت جب تک اکٹھی نہیں ہوگی کوئی آپ جواب نہیں دے سکیں. انڈیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے, الیکشن پر سوالیہ نشان ہے. الیکشن کے طور پر جیت کے آنے والی حکومت جو ہے وہ ابھی اس کے خلاف مظاہرے اور اس کے خلاف کمشنر بننے کی باتیں ہو رہی ہیں. جو آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا فرسٹ مطالبہ ہی وہ الیکشن ہے 2024 8 فروری والے. تو ان حالات میں ابھی آپ نے بتایا کہ دنیا میں کسی بھی ملک نے کوئی پاکستان کو مبارکباد نہیں دی. تو وجہ یہ ہے کہ ابھی بہت زیادہ کام کرنے والا باقی ہے. انڈیا کے اوپر ہم بڑی دل دیے الزام لگاتے ہیں. تو ظاہر ہے پاکستان کو وہ دل سے قبول اس نے نہیں کیا. لیکن ہم اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر میں کیا قوم متحد ہے؟ کیا متحد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا اس آگ کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جب حالات اس نہج پر آ جائے اور ملک کمزور ہونا شروع ہو جائے, اور معاشی طور پر بھی آپ جہاں کھڑے ہیں, آپ نے دیکھا کہ $27 بلین آپ نے دینا ہے, 7,000 آپ نے دیکھا کہ قرضہ آپ نے لیا ایک سال میں, 70,000 ارب روپے آپ کے اوپر قرضہ ہے, دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. ریٹ آف انٹرسٹ بھی کم کرنے کے باوجود 46% کمرشل بینکوں سے قرضہ لے کے بھی پٹرول کی قیمتیں ہم بڑھا رہے ہیں. ہمارے پاس تو چیز تو ہے کوئی نہیں. جب تک قوم کو یکجہتی نہیں ہوگی, نہ جنگیں, نہ دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے, نہ جواب دیا جا سکتا. اس لیے اگر ISPR نے یہ بیان دیا ہے تو ظاہر انہوں نے دینا تھا, وہ ہماری فورسز ہیں, ہماری طاقت ہیں. لیکن قیادت کہاں ہے؟ قیادت یہ ہے کہ بات کی آپ نے, ابھی تک ہمارے پرائم منسٹر کا اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے. جی آیا نہیں. سیشن کال کریں, وہ بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. جوائنٹ سیشن کال کریں, وہ شٹ اپ کال دیں, اور پھر اس کو جو دفتر خارجہ ہے تمام ملکوں کو وہ ایک ایسا مراسلہ بھیجے, اور انڈین جو یہاں ایمبیسڈر ہے اسے بلا کے احتجاج کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. بڑی صاحب کیسے دیکھتے ہیں آج بھارتی آرمی چیف نے پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دے دیا ہے, کہ ISPR نے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق ہے؟ بنگلہ دیش آرمی کے پرنسپل سٹاف افسر آج کل آپ کو پتہ ہے پاکستان آئے ہوئے ہیں, اور وہ مختلف ایئر فورس کے بھی دورے کر رہے ہیں, نیوی کا بھی کریں گے, اور وہ JF تھنڈر میں بھی انہوں نے اپنی جو ہے اپنے انٹرسٹ شو کیا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے ہے کہ یہ پھر کیا معاملہ ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھارتی آرمی چیف کی جھوٹ سے بڑی کانفرنس, اور جو پوری دنیا میں دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی ناکامی کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیا. بیسیکلی وہ آج تک 1947 سے لے کے آج تک وہ کشمیر کی آزادی اور جو حریت پسندوں کا جذبہ وہ ان کو کچلنے میں ناکام رہے. اور وہ اب اسی اپنی وہ بیان میں وہ بیان دے رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال کنٹرول میں ہے. بھائی اگر کنٹرول میں ہے تو تم نے 10 لاکھ فوج وہاں پہ بھیجی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ پیراملٹری فورسز ہیں, اور پھر 2024 میں تم نے 15,000 مزید فوج بھیج دی. یہ بخلاہٹ کا شکار ہیں.
اور بخلاہٹ کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ بنگلہ دیشی قیادت وہ ہمارے ساتھ مل رہی ہے. جو 1971 میں ایک پکا ہوا پھول، ایک پکا ہوا پودا وہ بھارت کی گود میں جا گرا تھا، اب وہ دوبارہ اپنے وطن واپس لوٹ رہا ہے اور ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. اور یہ پورے جگ میں ان کی ہردہ سرائی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے آرمی جو ہمارے ہیں ISPR، انہوں نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کے مترادف بات کر رہے ہیں، ان کا کوئی حال نہیں ہے، ان کا کوئی انسانی حال نہیں ہے. بنگلہ دیش سے ہم اگر تعلقات بڑھاتے بھی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں ہمیں ان سے کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ بیچ میں تو اتنا بڑا دشمن ہے، انڈیا بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی. ہم ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے اگر انڈیا پہ پریشر ڈالنا چاہے تو شاید کچھ ان سے مل کے ڈال سکیں، ادروائز ہمارے لیے تو وہ سلامتی کے لیے یا پھر ایون ہماری جو اکانومی ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے جو سرمایہ کار ہے وہ آلریڈی وہ پہلے لے کے جا چکا ہے وہاں پر جی. 1971 سے لے کے جب سے یہ بنگلہ دیش علیحدہ ہوا جی، مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا ہم سے، تو اگر یہ پیچھے دیکھیں حسینہ واجد صاحبہ کی جو حکومت تھی وہ تو یہی کہتی رہی کہ وہ 1971 والی وہ معافی مانگے ہم سے. لیکن جو انتظامی آئے ہیں محمد یونس صاحب بنگلہ دیش کے انتظامی بوری حکومت کے، وہ اگست سے لے کے 2 دفعہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں، اور اس عرصے میں انہوں نے کبھی بھی نریندر مودی سے کبھی بھی ملاقات کا اظہار نہیں کیا، ملاقات نہیں کی. اور اس چیز کا ہمیں فائدہ ہے. ٹیکسٹائل ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسٹائل کا سارا کام وہاں پہ تھا. اب جب یہ ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہوں گے تو دونوں ممالک کو اس کا بے شمار فائدہ ہوگا. رائٹ. بادشاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ چلے کہ برادر اسلامی ملک تو ہو سکتا ہے نا جی، وہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم اگر انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو بھارت کے ساتھ فرینڈلی تعلقات بنانے سے کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ سوری کاشف صاحب پتہ ہے کیا جو بنگلہ دیش کے جب ساتھ آپ کہتے ہیں نا کہ اسلامی ملک، اب اسلامی ملک شاید 1-2 رہ گئے ہیں، وہ کنسپٹ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، باقی ماڈریٹ ہیں. بنگلہ دیش میں بھی لا ہمارے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. سعودی عرب ماڈریٹ ہو چکا ہے، UAE ماڈریٹ ہو چکا ہے، اور جو مسلم امم والا وہ آپ کا خواب تھا نا وہ ختم ہو نہیں گیا ہے، نہ OIC ہے نہ کچھ ہے. وجہ یہ کہ صرف حالات جب ہم بات کرتے ہیں اور آپ اور میں بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مایوسی پھیلاتے ہیں. مایوسی نہیں، حقائق کا ادراک کر کے اس پر غور کرنا چاہیے. یہی اصل مسئلہ ہے کہ کیا ہر وقت ہم کہیں ہم نے بڑا جو ان کو کیا کیا. مجھے بتائیے کہ بیان تو ہو گیا ایک طرف سے، اب بیان بازی ہوگی. یہ تو انڈیا کو ہمارا خود پتا ہے، مودی کے بیانات موجود ہیں، اور انہوں نے خود مودی نے کہا تھا ہم نے بنگلہ دیش ہم نے خود بنایا ہے. آپ کو پتا ہے تو اتنا بڑا ملک اس ٹائم جب پاکستان سے بچھڑ گیا بن گیا تو اس کے کانسیکوینسی جو ہوئے ہیں وہ اب آ رہے ہیں. اس کے وجوہات آپ کو پتا ہے کہ وجوہات ہم خود ہیں. آپ دیکھیں 1950 میں یہ کام شروع ہو گیا تھا، 1950 میں، پھر 58 میں تو یہ گرین جب ریولوشن پاکستان میں آیا ہے امریکہ کا، وہاں آپ نے دیکھا کرنافولی پیپر مل کے علاوہ کیا لگا. ہم نے یہاں ڈیم بنائے، آپ کے سامنے ہے، ڈیم بنائے، اور پھر نہریں اور اس قسم کی انڈسٹریلائزیشن ہوئی. ہم نے ان کو وہ بنایا تو ہمارے سابقہ حکمرانوں نے رکھ دی تھی کہ یہ زخم اتنی جلدی بھرنے والے نہیں ہیں. یہ سفارتی تعلقات تو آپ کسی ملک سے بھی کرتے ہیں اور اب بھی ہیں ہمارے. صورتحال ایسی نہیں ہے. انڈیا میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ ہم پر پریشر تو بڑھائے گا، لیکن اس سے اب جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل یہ بات صحیح ہے، انڈیا کبھی پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا، کی جنگ لڑے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. پھر مجھے بتائیے کہ جب کلبھوشن کا نام لیتے ہوئے منہ کو ان کو چھالے پڑتے ہیں. کلبھوشن ان کا نہیں ہے. افغانستان میں 13 قونصل خانے اس کے انڈیا کے نہیں تھے. اب انڈیا ان کے ساتھ زیادہ اس حکومت کے ساتھ یعنی زیادہ تعلقات بنا چکا ہے، تو کیا وہ مامے کے پتر ہیں؟ ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ ہمیں کون سی چیزیں روک رہی ہیں؟ پھر یہ ہے کہ جب ہم ایڈونچر کرتے ہیں، جب وزیر اعلیٰ KPK نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں، تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے چڑھ دوڑے سارے کہ ہوتا کون ہے یہ پنجاب کا کسی صوبے کا آدمی. کوئی بھی اگر نیشنل کاز کے لیے کوشش کرتا ہے تو خود کریں. اب تو خود کریں. آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس چیز کو نیگوشیشن میں نہیں کریں گے، اور ایک دور میں نیگوشیشن ہوئی تھی اور اتنی بڑی نیگوشیشن آپ دیکھو اس کے بعد پھر دوحہ اکارڈ میں ہوئی، امریکہ نے اپنے پاؤں کو پیچھے لے کے گیا اور بڑے وائزلی اس میں سے نکل گیا اور اپنے اثرات بھی رکھے. یعنی وجہ یہ پاکستان ایسے سمراج کیوں نہیں سمیٹ سکتا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان افغانستان اور بھارت دونوں جانب سے خطرات میں گر چکا ہے؟
دیکھیے کیونکہ ہماری فارن پالیسی بھی آپ کے سامنے ہے. اکانومی کے باوجود آپ نے 2640 کلومیٹر فینس لگائی تو جا کے پتہ کریں کہاں ہے وہ. تھوڑا یہ کہیں سے کہیں رہ گئی ہوگی. تو اب ہم مورچے کی بہت بڑے چیزیں بنائیں, یعنی آپ قلعے کہہ سکتے, چھوٹے قلعے. پھر دار اندازی کیسے ہوتی ہے؟ دار اندازی ہوتی ہے نا, تو ہمیں جو کنفرنٹریشن ہے اس کی وجوہات تلاش کرنی چاہیے. جو بارڈر ایریا میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مزید اچھے تعلقات پیدا کر کے پاکستان کے ساتھ ان کی جو ابل وطنی اس پر شک نہ کرتے ہوئے ان سے کام لینا چاہیے. وجہ یہ آپ نے دیکھا کہ جو یہ قرم ایجنسی پارا چنار 3 صوبے لگتے ہیں اس کو افغانستان کے, اور راستہ بھی ایزیلی جو راستہ ہے وہ افغانستان سے آ کے پشاور زیادہ ایزیلی بندہ پہنچ سکتا ہے. اپنی جو ہماری سڑک ہے وہ 6.5 گھنٹے کی ہے, اور وہاں بھی کانوے کے لیے کم از کم 100 بسوں کی ضرورت ہوتی ہے یا گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے تب شاید سے پہنچے. اب وہ قلعوں کو مسمار کیا جا رہا ہے, یہ درست ہے, حکومت کا ریٹ منوانی چاہیے, لیکن ہر وقت لڑائی کے علاوہ اور بھی چیزوں پر سوچنا چاہیے. اس کے لیے یہی ہے قومی قیادت اور قومی قیادت. اور قومی قیادت کب اکٹھی بیٹھے گی؟ جب سب چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا, اناؤں کو نیچے کیا جائے گا. حکومت کرنی چاہیے لیکن ہر صورت حکومت کرنے کا فائدہ کوئی نہیں اگر ملک کو نقصان ہوتا ہے. جی ور صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ڈیولپمنٹ آ جائے گو کہ یہ پراکسی ہے, ابھی بیانات ہیں, تو یہ ظاہر ہے کہ میرے خیال میں وہاں کا آرمی چیف اتنا پاورفل بھی نہیں ہے, لیکن وہ سٹیٹمنٹ جو ان کی, ہم ان کو یہی لیں کہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے ہے یہ سٹیٹمنٹ, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ حکومت کو لوپ میں لیے بغیر ایسا بیان دے دے ان کا آرمی چیف. جو ان کا آرمی چیف جنرل اپیندرا دویدی, وہ ان کی اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں نا جی, جب وہ میجر لیفٹیننٹ تھے نا اس وقت ان پہ جنسی ہراسگی کا الزام بھی تھا. یہ بیسیکلی اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہی نہیں ہے. تو پرچہ کریں پاکستان میں, ہم کیوں کروائیں؟ پالیسی کی بات کریں نا, وہ ایک بے حس انسان پالیسی ہے. کی بات کریں, وہ انڈیا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. نہیں پریزنٹ تو کر رہا ہے, وہ ایسا بے حس انسان ہے کہ اس کو اپنے رائے کی سمجھ بوجھ نہیں ہے. وہ پاکستان کا کیا اکھاڑ لیں گے, یہ تو 1947 سے لے کے آج تک سر پیٹتے آ رہے ہیں. اللہ کے حکم سے ہم ان سے بہت آگے ہیں, وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. بڑی صاحب نہ کرے, انہوں نے آرمی چیف بنایا, اس میں کچھ دیکھ کے بنایا ہوگا نا. بنا دیا نا, کیا اکھاڑ لیں گے ہمارا, وہ اس سے 10 بنا دے اس جیسے. نہیں جنگیں تو سولوشن نہیں ہے نا جی, نہیں ہم اس کی تو بات نہیں کر رہے, وہ یہی تو بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دہشت گرد قرار دے دیا. بھائی ان کے دہشت گرد قرار دینے سے ہمیں کیا, اچھا آپ اس کو دوسری طرح سے, اور ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت کو بیان دینا چاہیے کہ ان کے ایک آرمی چیف نے بیان دے دیا تو ہمارے ملک میں کھلبلی مچ جائے. ایسا نہیں ہے, ہمارا ملک اپنی اسٹیک پہ کھڑا ہوا ہے, ہم ایک پاورفل ایٹمی پاور ہیں ہم. تو آپ نہیں سمجھتے اس کے میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے, تو ان کی ضرورت کیسی ہوئی ہے بیان دینے کی؟ ISPR نے اس کا منہ توڑ جواب دے دیا, پوری دنیا کو پتا ہے. بڑی صاحب پھر وہی سوال آ گیا جو آپ ابھی بات کر رہے تھے, حکومت کا, حکومت کو جواب, جو منہ توڑ جواب تو حکومت کو دینا چاہیے تھا نا جی اس کے. بالکل, آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے ایک جرنل کا بیان آ جائے, ہمارے ملک میں کھلبلی مچ جائے, یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اتنی اہمیت ہم کیوں دیں. وہ ہمارا دوست نہیں ہے, ایک دشمن ملک ہے. دیکھیں دشمن تو دشمن ہے نا جی. ہاں, اور اس کا ہم نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آٹے میں نمک, اور وہ ہمارے ISPR نے بیان دے دیا اس میں. نہیں فوج ہماری حکومت کو اور کوئی کام نہیں ہے. اگر ان کے آرمی چیف نے بیان دیا تو ہمارے فوجی ترجمانوں نے اس کا جواب دے دیا. آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, فوج تو ہمیشہ ہی ظاہر ہے ان کو کاؤنٹر بھی کرتی ہے. 2019 میں بھی کیا تھا ان کے, جب 3 جہاز گرائے تھے. لیکن حکومتیں جو ہیں وہ آپ کے اسپیشلی مسلم لیگ نون کا تو ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ ہمیشہ بھارت سے اوپن آرمز کے ساتھ دوستی کی بات کرتے ہیں. شاید اسی لیے انہوں نے جواب نہیں دیا, اس لیے جواب دیا انہوں نے کہ ہم تو دوستی کرنا چاہتے ہیں اور یہ بغیرتی پہ تلے ہوئے تو کرتے رہیں. وہ تو کرے گا, وہ تو ہمیشہ ہی کرتا ہے. تو اس کا جواب ہم نے دے دیا. جو ہمارے دوست ہیں یہ سمجھنے جس طرح کوئی بلے گلی میں بچے کھیلتے ایک دوسرے کو بات کر جاتے ہیں, بلکہ میں تو اس سے بھی نیچے ہیں. 2 کنٹریز ہیں نا انہوں نے ایٹمک پاور والی. سر 1947 سے لے کے آج تک انہوں نے ہمیں سکھ کا سانس لینے دیا. اب بنگلہ دیش کا وفد آیا ہے تو ان کو کیا ہونا شروع ہو گیا, ان کے بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھارتی آرمی چیف کا بیان ہے اس کے پیچھے کوئی عالمی ایجنڈا ہے؟ کیونکہ ابھی آج ہی جو ہے ان کا ترجمان جو امریکن گورنمنٹ کا ہے جان کربی, اس نے کہا جی پاکستان کبھی ہمارا اتحادی رہا ہی نہیں. ان کا عالمی ایجنڈا کیا ہوگا جی؟ یہ ابھی ان کا جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے وہاں پہ ان کا بیان تھا کہ ابھی ہمارے جو تعلقات ہیں وہ جوں کے تو ہیں چین کے ساتھ,
اعتماد کا فقدان ہے، اور جو کینیڈا میں آپ دیکھ لیں ان کے سفیروں کو ملک بدر کر دیا گیا. کیا ہے ان کے تعلقات، اور کون عالمی سطح پہ ان کو کون جانتا ہے، اور کیا وہ ایجنڈا ہوگا؟ اقبال شاہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ کیونکہ آج ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین جو ہے آرمی چیف کا بیان آ رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے اسپوکس پرسن جو ہے امریکن جو بائیڈن گورنمنٹ کے جان کربی، انہوں نے کہا جی پاکستان ہمارا کبھی اتحادی رہا ہی نہیں، اور دوسری طرف انہوں نے کہا جی ہاں دہشت گردی کے خلاف پاکستان سے شراکت ضرور رہی ہے. کاشف صاحب پتہ کیا ہے، یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ بغداد میں بہت بڑی حکومت مسلمانوں کے اس زمانے میں خلافت عثمانیہ تھی، تو معتصم باللہ وہاں حکمران تھے. جی جی، تو وہ اندر وہ بٹیرے لڑاتے رہتے تھے، 150-200 نے عورتیں رکھی ہوئی تھی، موزی ویلا کرتے تھے. وہ مسلمانوں کی یہ بڑی ہمیں بچپن میں پرابلم تو ہے. پڑھایا گیا کہ سارے معتصم باللہ صحیح تھے، لیکن یہ کہ باہر کھڑا ہلاکو خان گیٹ پر کھڑا تھا، تو وہ اندر بحث یہ چل رہی تھی کہ سوئی میں فرشتے کتنے گزر سکتے ہیں ناکے میں سے، کوا حلال ہے یا حرام ہے. ایسی قوم میں پھر ان کو بھگتنا پڑتا ہے. پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا جب گیٹ کھولے تو کتنی وہ دن تک ہزاروں لاکھوں آدمی مرد. اس چیز کو معمولی نہیں لینا چاہیے. وہ اس لیے کہ جان کربی نے جو بات کی ہے، میرا تو یہ بڑی پرانا آپ پروگرام کرتے رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے مضبوط لڑنے کے لیے جو ملک ہے وہ پاکستان تو خیر ہے ہی، ہم فخر کرتے ہیں، لیکن لڑنے کے لیے جو ایز اے بزنس، ایز اے شوق، ایز اے پروفیشن سمجھ لیں، وہ افغانی ہیں. انہوں نے 2 دفعہ ان کو توڑا، تباہ برباد کیے. ان کی طاقت توڑی. کہ یہ لوگ 1948 میں بھی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کشمیر فتح کر لیا تھا. اگر واپس نہ بلاتے یا جواہر لال نہرو فوراً نہ بھاگے جاتے یونائٹڈ نیشن میں تو وہ شملہ تک تو پہنچ ہی گئے تھے. پتہ ہے آپ کو؟ اچھا اب یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے. اچھا اس کے بعد باری سب کو پتا تھا کہ عراق طاقتور ملک ہے، اس کے دوران آ گیا. پھر ایران تیسرے چوتھے نمبر پر تھا، اس کو بھی کمزور کر دیا گیا. پاکستان کا بھی ان کی نظر میں کوئی اتنا رومانس نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں رومانس نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جب ہمارا میزائل پروگرام اور ایٹم بم کھٹکتا ہے ان کو. جی آپ کے سامنے انہوں نے بیان دیا نا، انہوں نے اس پر پابندی نہیں لگائی، آپ کے سامنے ہے میزائل پہ. اچھا پھر یہ ہاں نہیں، اس دوران ایٹم پر بھی لگائی تھی، ظاہر کامیاب ہو گئے. اب صورتحال یہ ہے کہ جب صدر مشرف کے زمانے میں ہم نے ایسے کھڑے ہو کے چھاتی پھیلا کے کہا تھا کہ ہم نے اس دہشت گردی کی جنگ میں بڑا ساتھ دیا آپ کا، یعنی فروز کے خلاف، تو کونڈا رائس وزیر خارجہ پاس کھڑی تھی، اس نے 1 لائن جواب دیا تھا کہ وی ہیو پیڈ، ایسے دے دیے. سنا وہ لوگ دیکھیں سیٹو سینٹو سے ہم نکل چکے. اس کے بعد اس وقت ایک ہمارا ایک ملک مضبوط تھا، ملک مضبوط ہاتھوں میں تھا، یہاں قیادت کٹھی تھی، اور یہ ہے کہ یہ بات نہیں تھی جو آج ہے. اس لیے امریکہ ہم سے اس وقت کمزور سطح پر بھی بارگیننگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب جو نئی قیادت آ رہی ہے اس بات کو چھوڑیں، وہ عمران خان کو نکالتے ہیں نہیں نکالتے، اب اسی پر تو زور نہیں دیا جانا، ان کی اپنی پالیسی ہیں. لیکن ایک بات درست، انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ ہم اگر یہ نہ ہوا قیدی رہا نہ کیا حماس نے تو ہم مڈل ایسٹ کو جہنم بنا دیں گے، کہا. ان کے سامنے مسلمان قتل و غارت ہوئی ہے. ہم آئیڈیل باتیں کرتے ہیں، بھائی ان کا ایجنڈا ہو رہا ہے. اس لیے پاکستان کو اس وقت دباؤ میں رکھنا امریکہ کے بھی ایک شاید پالیسی میں ہو، اور اس کے تھرو انڈائریکٹلی انڈیا کو یوز کیا جا رہا ہے. انڈیا کو یوز کیا، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی عالمی ایجنڈا ہے اس کے پیچھے؟ یس. بڑی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیان اور ساتھ میں امریکن جو سپوکس پرسن ہے اس کا بھی اس قسم کا بیان جو ہرگز بھی پاکستان کی فیور میں تو نہیں ہے جو آج انہوں نے کہا؟ حالانکہ یہ جو بائیڈن گورنمنٹ وہ ہے جس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یہ شہباز شریف کی جو گورنمنٹ ہے، جو رجیم چینج ہے، یہ انہوں نے کروائی، یہ لے کے آئے. لیکن آج جو ان کا بیان ہے وہ بھی الارمنگ ہے، اوپر سے جو آرمی چیف بیان دے رہا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ کوئی عالمی ایجنڈے کا حصہ ہے؟ وہ ان کا بیان ہے جی کہ ہم ان کے ٹیکنیکل اتحادی نہیں رہے ہیں. اب پتہ نہیں وہ کیا چیز کو ٹیکنیکل طریقے سے لے رہے ہیں کہ ہم کیا ٹیکنیکل تھے یا کیا ٹیکنیکل نہیں تھے. ہم نے ان کا افغانستان کے محاذ پہ ہر طرح سے ساتھ دیا. ٹھیک ہو گیا. وہی جب انہوں نے ان کے وزیر خارجہ نے بیان دیا کہ کہ وہ ہم نے پیڈ کر دیا. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے ہم ان بیانوں سے ہم ان کے دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں. ملکی سالمیت پہ ساری سیاسی جماعتیں ایک ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ پی 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 ہے.
ساری ہی جماعتیں ایک ہیں. اس کے ایک بیان آنے پہ کہ ہم ان کے تھادی نہیں ہیں, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اس میں, اور نہ ہی اس آرمی چیف کے بیان پہ جو چلیں بھارت آگے نے دیا چلتے ہے. ہیں, آگے چلتے ہیں. صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. بڑی صاحب آپ سے یہ سوال ہے, کل حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان تیسرا دور شروع ہو رہا ہے مذاکرات کا, جس میں جو موسٹ لائکلی پی ٹی آئی کے جو 2 مطالبات ہیں وہ ریٹرن شیپ میں دیں گے. میرے خیال میں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی, دیتے یا نہ دیتے اس کے اوپر مطلب بحث بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا امیدیں ہیں, کیا پراسپیکٹس ہیں؟ کیونکہ ملکی حالات جو ہیں اس وقت متقاضی ہے کہ کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کے بعد کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے, نہیں تو یہ پولیٹیکل کیوس تو بڑھتے بڑھتے پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے. ملکی حالات کے مطابق تو اور ملک کے مفاد کی خاطر مذاکرات تو ہونے چاہیے. اب یہ شکر ہے اللہ کا, یہ مان گئے ہیں, اب یہ تحریری شکل میں دے بھی دیں گے اپنا مطالبات جو ہیں. ان کو صرف یہی ڈر تھا کہ یہ اب جو ہم مطالبات دیں گے ان کو ڈیل کا نام نہ دے دیں, ان کو این آر او کا نام نہ دے دیں. لیکن اب انہوں نے مشاورت کی ہے تو اب وہ اس پہ رضامند ہو گئے ہیں, اور امید ہے کہ حکومت بھی اس میں مثبت قدم اٹھائے گی اور کوئی اچھا حل نکل آئے گا پر سب آپ انشاءاللہ. سمجھتے ہیں کہ یہ 2 مطالبات ہیں, یہ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے؟ کیونکہ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہماری اوقات سے بڑھ کر ہم سے مطالبات نہ کیے جائیں, ایسے ہی کہا نا جی. بالکل ان کا ٹھیک بیان تھا. جو ٹرائل ہے وہ تو ٹرائل کے بعد ہی جو رہائی ہے وہ تو کورٹس نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو رہا کرنا ہے یا اس کو سزا دینی ہے, جزا دینی ہے یا سزا دینی ہے. اب اگر یہ ان کی اوقات سے بڑھ کے کوئی چیز مانگتے ہیں تو پھر تو یہ ڈیڈ لاک ہی ہوگا, یہ مذاکرات نہیں آپ ہوں نہیں گے. سمجھتے کہ ایک پارلیمانی نظام میں ایک وزیر اعظم یا اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے بنا سکتا ہے اپنی مرضی سے, اور اگر کوئی قیدی ایسے ہیں جن کے اوپر ان کا اعتراض ہے کہ یہ بیلیبل افینسز میں بھی اتنی دیر سے اندر ہیں یا پھر یہ بے گناہ ہیں جو جیلوں میں ہیں, ان کو رہا کر دے, تو وہ تو اختیار ہونا چاہیے نا. جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ان چیزوں پہ بنتا ہے, ان واقعات پہ بنتا ہے جو ان سین ہوں, جو بہائنڈ دا سین ہوں. یہ تو 9 مئی والا واقعہ تو سب کے سامنے ہے, اور اس میں سارے ملزمان پکڑے جا چکے ہیں, ان کچھ کی بیلز ہو چکی ہیں. کوئی بھی ایسا ملزم نہیں ہے کہ جو بیلیبل فینس میں ابھی تک بیٹھا ہو. تو پھر ابھی 2.5 سال سے پھر ان کا 1.5 سال ان کا ٹرائل چل رہے ہیں, ان میں کئیوں میں ملزمان کی بیلز ہوئی ہیں اور کئیوں میں لیکن بڑی صاحب 1.25 سال بعد آپ نے جی ایچ کے کا آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب فرض جرم عائد کی ہے تو وہ ٹی وی پہ ہی سارے اخبار چودھری بھی کہہ رہے تھے کہ اتنا بھونڈا کیس بنایا گیا ہے کہ عمران خان کی ٹیبل کے نیچے 3 پولیس والے چھپے بیس بدل کر, اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے یہ کہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں سسٹینیبل ہیں یہ کیسز؟ یہ تو جب ٹرائل چلے گا تو پھر پتہ چل جائے گا سسٹینیبل ہیں یا نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ یہ 9 مئی کی افینس ہے, بہت پاکستان کی تاریخ کا اندوہناک واقعہ ہے, ایسٹ پاکستان سے بھی بڑا ہے, اس سے بڑا واقعہ ہوا کوئی نہیں. لیکن پھر بھی میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جو آدمی اس کار کے اوپر نعرے لگا رہا تھا وہ ٹی وی پروگرام کر رہا ہے, اور جو اس نے لکھ کے دے دیا وہ ایم این اے بن کے پھر رہا ہے, تو پھر اگر جرم سب نے کیا تھا تو پھر ان کو تو رعایت نہیں دینی چاہیے تھی. اس لیے کچھ لوگوں کو جنہوں نے پریس کانفرنس ہے کہ ان کو بھی نہیں چھوڑنے چاہیے, ان کا پھر ٹرائل تو ہونا چاہیے. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ, اور بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ وہ ٹرائل چل رہا ہے. مجھے بتائیے کہ رحمان ملک کو جس وقت احمد ریاض شیخ کو سزا ہوئی تھی تو 5000 بندے کا پارڈن کس نے دیا تھا؟ ساسوڑی زرداری نے دیا تھا. اسی افینس میں 5000 آدمی چھوڑ دیا. اب مجھے بتائیے کہ ہم نے کن کن کو نہیں چھوڑا. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے بھی ہے وہ تو آپ وہ جانیں اور ان کا کام جانیں. سب سے اہم اندوہناک واقعہ ہمارا اے پی ایس کا. اس کو جو ملوث بندہ تھا وہ بھاگ گیا تھا جیل سے. اب ہم نہیں کہتے کیوں بھاگا تھا, بھاگ گیا. کئی لوگوں کو ہم نے چھوڑا ضرورت کے تحت. اس لیے امریکہ نے بھی جب نیگوشیشن کی دوحہ کارڈ میں بے تحاشا لوگوں کو بیل آؤٹ کر, وہ لوگ اقتدار میں ہیں اس وقت. وہی موسٹ وانٹڈ ہم نے 90,000 آدمیوں کو شہید کروایا اور دشمنوں نے شہید کیا. ہمارے افواج پاکستان کے بہادروں نے جانے دی, لیکن کیا اسی طرح لڑتے رہیں گے؟ اس کے لیے یہی ہے کہ وہ جی ہو گیا ہے. میں تو کہتا ہوں یہ بھی ٹریپنگ ہے, اور شاید پی ٹی آئی اس بات کو کہہ رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. چاہیے کہ پارلیمنٹ کا ایسے لوگوں کا پارلیمانی انویسٹیگیشن گروپ بنایا جائے جن کو ٹی او آر ہوں
جو سزا جزا کا فیصلہ بھی کر سکے. فیکٹ فائنڈنگ ہو. اور ججوں کو گھر بھیج دیں, عدالتوں کی ضرورت ہی نہ ہو, وہ خود ہی پارلیمانی کمیٹی ٹی آرز بنا کے وہی فیصلے کر دیں. پارلیمانی پارٹی میں مسلم لیگ نون بھی ہو, پیپل پارٹی بھی ہو, اس طرح مثلا جو لوگ ہیں پارلیمانی پارٹی سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ اور میں تو ہوں گے نہیں, ٹھیک ہے, آپ غصہ نہ کریں. اور آپ نے گنجے کا لفظ بغیر پارلیمانی, میاں نواز شریف ایک معزز آدمی ہیں, شریف آدمی ہیں, ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں, ان کے بتا رہے ہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی آپ. نہیں, میں نے تو کی نہیں ہے, میں نے تو کی آپ نے نہیں ہے, کہا. میں نے تو کہا وہ ٹی او آرز کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا گنجے ٹی او آرز کی بات کر رہا ہوں. نیشنل ٹی وی میں کسی کو ہم گنجا نہیں کہہ سکتے. اچھا بات اچھا یہ ہے, فواد شاہ صاحب مجھے بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے یہ مذاکرہ نتیجہ خیز ہوں گے؟ نہیں ابھی تو آپ کو میں بتا دوں کہ کل ایک اور بات ہوگی, 17 کو ہے نا, کل ہے. کل ہے. اچھا کل ایک 17 کو فیصلہ ہے. کوئی ریٹرن نہیں جا رہا, کچھ لکھا نہیں جا رہا. اچھا کل زبانیں پھر بات ہوگی کہ اگر آپ اس بات پر کمٹ ہیں تو پھر ہم ابھی لکھ کے دیتے ہیں, ایک صفحہ ہے ابھی لکھ دیتے ہیں, مینڈیٹ ہے ان کے پاس. ابھی بھی کوئی تحریر اپروو جو زبانی ہوئی ہے عمران خان نے اپروو زبانی کی, وہاں دیکھ کے تب دیا جائے گا, کیونکہ مسلم لیگ نون کی جو لائف لائن ہے مذاکرات کی ناکامی ہے. یہ آگے بات کرتے ہیں, اس پہ لاسٹ یہی کوشچن ہے جی. بڑی صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ, کیا حکومت نہیں چاہتی کہ مذاکرات کامیاب ہوں؟ کیونکہ مریم نواز, خواجہ آصف, طلال چودھری وغیرہ اور عطا تارڑ, ان کے جو بیانات ہیں وہ سیاسی حالات اور مذاکرات کو عمل خراب کرنا چاہتے ہیں, ایسا کہنا ہے محمد زبیر صاحب کا, جو سابق گورنر بھی ہیں اور میاں صاحب کے بڑے قریب تھے, اور اس میاں مریم نواز کو دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے معافی دلوانے میں بھی وہ سر عام ٹی وی پہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ ہے کہ ان کا ہی ہاتھ تھا. دیکھیں جی, مذاکرات نتیجہ خیز ہیں. ہمارے اسپیکر صاحب نے کاوش کی, ان کو ایک میز پہ بٹھایا, مذاکراتی ٹیمیں بنی. اب جو محمد زبیر صاحب ہیں, سابقہ گورنر صاحب, وہ جو کچھ مرضی کہتے رہے, ان کی اپنی لیکن جو زبان مریم نواز بول رہی ہیں, خواجہ آصف بول رہا ہے, طلال چودھری, عطا تارڑ, تو وہ تو میرے خیال میں یہ جو اس قسم کا ماحول ہے اس کو خراب کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے میٹھی زبان بول رہے ہیں نا جی, اس سے کم یہ میٹھی یہ بول رہے ہیں. دونوں طرف سے لیول ہے, لیکن جب مذاکراتی ٹیمیں بیٹھیں گی, ان کے جو اندر بات ہوگی وہ اور چیز ہے, یہ بیانات اور چیز ہے. تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کور ہے, سارا ڈرامہ ہے عوام کے ساتھ. نہیں, ڈرامہ نہیں ہے وہ. ابھی تو بیسیکلی پی ٹی آئی کو اپنے ہر معاملے کے لیے جانا پڑتا ہے, چیئرمین صاحب سے ملنا پڑتا ہے, بانیے چیئرمین صاحب سے, بانیے پی ٹی آئی سے, عمران خان صاحب سے, ہر بات کی ان کو اجازت لینی پڑتی ہے اور ملنا پڑتا ہے ان کو. اور یہی وجہ ہے کہ یہ تخیر ہوتی رہی ہے. اب یہ میرے بھائی نے کہا کہ 2 لفظوں کی تحریر ہونی تھی, وہ لکھ کے دے دیتے, لیکن وہ ان کو اجازت نہیں تھی. اب اجازت ملی ہے تو دیکھیں صبح کیا ہوتا ہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اچھا ہی ہوگا. بادشاہ صاحب مختصر سا جواب دے دیجئے. یہ مریم نواز آج بھی بڑی جو ہارش ورڈز یوز کیے, بلکہ غیر پارلیمانی بھی اس نے یوز کیا, آج افسوس کی بات ہے. خواجہ آصف صاحب, طلال چودھری, عطا تارڑ جو زبان بول رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک ہارمونی پیدا ہونے کی کوشش تھی, بلکہ امید بھی نظر آئی تھی, یہ عمل کیوں خراب کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے بات سیدھی سی, اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے نا, پیچیدہ جو آپ نے کیا ہے. وجہ یہ ہاکس جو ہوتے ہیں ان کا بزنس ہوتا ہے لڑائی بھی کئی پروفیشن ہوتا ہے نا. بس امریکہ کا جو ہے وہ اگر جنگ نہیں لگے گی تو ان کا اسرا نہیں بکے گا, فیکٹریاں نہیں چلیں گی, ان امپلائمنٹ ہوگی. موجودہ حکومت جو ہے جس ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے, ان میں آپ طلال چودھری صاحب کو دیکھ لیں, کبھی انہوں نے کوئی چلو کبھی نہ کبھی کوئی درمیانی صلح کی بات کی ہو, عطا تارڑ صاحب نے کی ہو, سینٹر بن گئے جی. نہیں وہ تو ظاہر ہے ان کی, اس کے علاوہ تو کوئی کنٹریبیوشن بھی نہیں ہے, اور ان کا وہ جیت بھی نہیں سکتے نا. آپ دیکھیں نا تو ظاہر سینٹر بھی بن گئے, وزیر بھی بن سکتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ٹی وی کے آپ کے اوپر کئی پروگرام کرنے والے ہارٹ اٹیک کر کے وزیر بن گئے, ایسا عورتیں وزیر بن گئیں. یہ اس وقت کا بالکل مارکیٹ میں بہترین ہے کہ آپ منہ سے آگ اگلتے رہیں, لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ ان کو سپورٹائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہاک سب اپنا کام کرتے رہیں, تاکہ اسی طرح کام چلتا رہے اور ان کا بھی روٹی روزی چلتی رہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ ملک کی صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو کہہ رہے ہیں. میں تو لینگویج کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو لینگویج یوز کی جا رہی ہے وہ اس طرح لگے. ہاکس کا مطلب وہ کہیں سے بھی ہو.
مجھے جوائن کیا جی سردار عاصم جوید صاحب نے. عاصم صاحب ویلکم ٹو دا شو. آپ لیٹ ہو گئے آج, تو اس لیے یہ سوال کرتے ہیں کہ جو مذاکرات کا اس وقت دور چل رہا ہے, کل تیسرا دور چلنا ہے, اس میں مطلب بظاہر یہی مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیمانڈ تھی گورنمنٹ کی اس کے اوپر پی ٹی آئی نے بھی آمین کہا ہے اور ریٹرن جو ہیں اپنے مطالبات دینے جا رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز, خواجہ آصف صاحب اور طلال چودھری صاحب وغیرہ جو سیاسی حالات اور مذاکرات کا عمل خراب کرنا چاہتے ہیں, یہ بات کہی ہے محمد زبیر نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو معذرت جی, میں اصل میں ٹریفک میں ہنس کے آتا, اس کی وجہ سے پروگرام سے تھوڑا سا لیٹ ہوا ہوں. جہاں تک آپ کے سوال آپ کی کافی بات ہے, لیٹ ہو گئے, تھوڑا جی نہیں کافی ہوئے. لیٹ ہوا ہے, تو میں معذرت بھی اس لیے کر رہا ہوں. جہاں تک بات آپ نے کی ہے کہ محمد زبیر صاحب جو پہلے مسلم لیگ نون کا حصہ رہے ہیں اور گورنر بھی رہے ہیں, کافی اہم عہدے انہوں نے مسلم لیگ نون میں انجوائے کیے ہیں, تو ان کی بات جو ہے وہ کافی وزنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے, یہ مذاکرات ویسے شروع نہیں ہوئے. اس میں میرے خیال میں جو ہے وہ طاقتور لوگوں کی تائید حاصل ہے. دیکھیں کہ پی ٹی آئی تو پہلے دن سے اس کا موقف یہ تھا کہ ہم نے مذاکرات ان سے کرنے ہیں جن کے پاس اصل میں طاقت ہے. اس وقت موجودہ حکومت کے پاس وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, یہ تو جو جن کے پاس طاقت تھی انہوں نے ان کو لایا ہوا ہے, ہم نے ان سے بات کرنی ہے. خواجہ صاحب تو کہتے ہیں, خواجہ آصف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے کہتے تھے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے, سیدھی بات کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں. آپ کہتے تھے حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے, تو آپ کیوں مذاکرات ہم سے کر رہے میں ہیں؟ یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو مذاکرات ہیں, یہ جو پی ٹی آئی کا موقف تھا وہ بالکل درست تھا, کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی. تو جی یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں اس میں وہ طاقتور حلقے شامل ہیں اور انہوں نے یہ مذاکرات جو ہیں وہ شروع کروائے ہیں. اب دیکھیں کہ جو اس وقت اگر دنیا میں آپ کی بات مان لیں پھر تو ان کو نتیجہ خیز ہونا چاہیے. جی نتیجہ خیز ہوں گے. میرا تو پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ ان مذاکرات کا نتیجہ نکلنا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو امریکن جو انتظامیہ وہاں پہ بدلی ہے اور دنیا کے حالات بھی اس وقت بدلے نظر آ رہے ہیں, اور ان حالات میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے, اس کو دیوار کو لگانے کے لیے, لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو سکی اور ان کو مذاکرات کرنا پڑے. بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کرتی تو گورنمنٹ ہی ہے نا جی. مطلب اسٹیبلشمنٹ تو جس کے پیچھے ہوگی وہ گورنمنٹ کر سکے گا, یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, لیکن قصوروار تو گورنمنٹ ہی ہے نا. اصل میں یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ جس بندے نے ان کو لیگلائز کرنا ہے ان تمام ایکٹ کو, تو قصور تو اسی کے ذمہ میں آنا ہے. اب تمام ظلم و ستم جو اس دور میں ہوا ہے, صاحب لیگلائز تو پھر ججوں کو اس طرف ہم جاتے نہیں, ہمارے پر جلتے ہیں. لیگلائز تو وہ کرتے ہیں. نہیں دیکھیں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے کہ جو پی ڈی ایم پہلے 1 کی حکومت آئی ہے, اس نے جو سٹیپس اٹھائے ہیں اور جو اس وقت ظلم و ستم ہوا اور جو چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, ان تمام کو پروٹیکٹ کیا اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت نے, اور ابھی جو سارا سلسلہ ہوا یہ موجودہ حکومت نے پروٹیکٹ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لیگلائز کیا ہے, ان تمام ایکٹ کو انہوں نے شیلٹر مہیا کیا ہے. وہ تمام ایکٹس جو اس وقت ہوئے ہیں, چاہے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, لیکن چونکہ اس وقت کی حکومت نے ان کی ذمہ داری قبول کی ہے تو ڈائریکٹلی ذمہ داری ان کے کاندھوں پہ ہے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ سینٹ چیئرمین نے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے کل کے لیے, لیکن ان کو پیش نہیں کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ جس جیل میں وہ ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے, آئی جی جیل خانہ جات بھی پریزنز جو ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, لیکن وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں, تو یہ کس نے نہیں مانا؟ کیونکہ بہت بڑی مطلب شخصیت ہے سینٹ کے چیئرمین جو ہیں. جی اس میں دیکھیں عہدہ وائز جی بڑا ان کا بڑی واضح پاورز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین سینٹ کو اگر تھوڑا بھی وہ سمجھتے ہیں کہ عوامی نمائندگان کی انہوں نے عزت اور توقیر رکھنی ہے یا اس میں اضافہ کرنا ہے, تو ان کو یہ جو ان کے اس پروڈکشن آرڈر کی بے توقیری ہوئی ہے اس پہ ان کو ایکشن لینا چاہیے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ایک سپریڈنٹ لیول کے بندے کا کام نہیں ہے, اس میں پنجاب گورنمنٹ کی اشیرباد حاصل ہے. اور میرا خیال ہے کہ چونکہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ کو سی ایم پنجاب جو مریم نواز ہولڈ کر رہی ہیں, تو ڈائریکٹلی ان کی ذمہ داری ہے, اور ان کے کہنے پہ ہی یہ جو پروڈکشن کا جو آرڈر تھا اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا. بڑی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹیمپٹ کہا جا رہا ہے کہ جو کنٹیمپٹ
کے مترادف ہے، کنٹمپٹ لگ سکتی ہے. کیونکہ سردار صاحب کو تو اسٹیبلشمنٹ نے بتا دیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے وہ پروڈکشن آرڈر روک دیے جی. نہیں وہ یا ان کو کہیں سے الہام ہو گیا یا ان کو خواب آ گیا. وہ الزام ہم تو الزامات سے باز کیوں نہیں آتے؟ کیا کرنا ہے ہم نے اس ملک کے ساتھ؟ کیا عمران خان صاحب کے دور میں وہ کہتے رہے ہیں جب ان کا دور تھا کہ ہر بندہ، ہر ایک عام جیل جو کہتی ہے جیل میں، اور جو نمائندہ ہے وہ ایک برابر ہیں، سب کو ایک جیسا سلوک ہوگا. ایگریڈ. تو اب کیا طوفان آ گیا ہے؟ اگر ایک دن انہوں نے پروڈکشن کیا، بھیجا ان کو، نہیں وہ آ سکے تو کیا قیامت آ گئی ہے؟ دوبارہ وہ بھیج دیں گے تو آ جائیں گے. کون سا اس میں وہ ایک دفعہ اگر عمران خان کے دور میں کچھ غلطیاں ہوتی تھی، خلاف قانون، خلاف آئین، تو اب بھی وہ ضروری ہے کہ وہی ضروری نہیں ہے. اگر ایک دفعہ نہیں آ سکے تو دوبارہ آ جائیں گے. اس میں کون سا؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیلز ہو جاتی ہے، بندے کی روبکار میں غلطی ہوتی ہے، وہ نہیں آتا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ جیل نے روک دیا یا آپ کا سپیریئر ہاؤس ہے سینٹ آف پاکستان، اس کے ممبر کی بات ہو رہی ہے، اس کا پروڈکشن آرڈر سینٹ کے چیئرمین نے جاری کیا. پاکستان سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، وہاں سے جب روبکار جاتی ہے کوئی نہ کوئی، اگر کوئی غلطی اس میں ہو جاتی ہے تو وہ روبکار واپس آ جاتی ہے، بندے کی رہائی نہیں ہوتی. بادشاہ تو صاحب سر اس میں کوئی اتنی وہ بڑی اچنبے والی بات نہیں ہے. کس نے نہیں مانا یہ آرڈر اقبال شاہ صاحب؟ اس میں بات یہ ہے کہ بات سے ہٹ کے پیپل پارٹی ایک بہت بڑی مین پلیئر ہے اس حکومت کی سٹرنتھن میں. ملک کے صدر سفر زرداری پیپل پارٹی کے ہیں، چیئرمین سینٹ بھی پیپل پارٹی سے، اور سٹرونگ الائز. پھر چیئرمین سینٹ نے اگر پروڈکشن آرڈر جاری کیا ہے تو اس کو 100% امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا. ہاں البتہ مسلم لیگ نون کو یہ ریزرویشن رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی ان کے کئی لوگوں کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے، امپلیمنٹ نہیں ہوئے. یہ انہوں نے کل معافی مانگی، انہوں نے کبھی جو غلط اس وقت ہوا تو ہوا، اس میں بات کو آگے چلنا ہے، صرف پرانی چیزوں کو ادھیڑنا نہیں ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کوئی بری بات نہیں تھی کہ 1.5 سال سے ایک سینیٹر اپنی نمائندگی نہیں کر سک رہا جہاں جس نے لوگوں نے منتخب کیا ہے. اس میں زیادہ نہیں بنانی چاہیے تھی. اب دیکھیں یہ چیئرمین اب سینٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عزت کو کس طرح محفوظ رکھتے ہیں یا اس پر عمل کراتے ہیں. باقی رہے گی بات کہ بھٹی صاحب کے جذبات کی. سپرڈنٹ کاش پاکستان میں ایسا نظام آ جائے برٹش کی طرح، یو ایس سی کی طرح، کہ جہاں بندہ بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہے، وہ سرکاری افسر ہے، اس کو پروٹیکشن لا کی اتنی زیادہ ہو کہ وہ اکارڈنگ ٹو لا، رول آف لا کے تحت ایسے فیصلے خود کر سکے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. یہاں تو پوسٹنگ، ٹرانسفر، پروموشن، اور پھر آپ 2 جج آپ دیکھا ہائی کورٹ کے جج بن رہے ہیں جنہوں نے سزا دی، یا تو اوپن شٹ کیسز ہیں، اسلام آباد کے جو ہے اوپن شٹ کیسز ہیں. اب جو نئے امینڈمنٹ کے طور پر 3 نمبر پر بھی چیف جسٹس بننے کی اہل ہو سکتا ہے، تو وہ تو سارا اپنا ٹرنیور ہی گزارے گا اس حکومت کی آشیرواد کے لیے، اس کی بلیسنگ کے لیے. اس وقت ملک کا جو سیاسی لوگوں نے آئینی ڈھانچہ تباہ کیا نا، اس میں ملک میں قانون اور آئین نام کی چیز ہے ہی کوئی نہیں. ہم اس کو پروڈکشن آرڈر کی بات کرتے ہیں، ملک آئین نام کی. بڑی صاحب لاسٹ کوسچن ہے، شہباز حکومت کو کسی بھی جمہوری لیڈر یا جمہوری ملک کی طرف سے مبارکباد کا پیغام نہیں ملا. پاکستان جو ہے عالمی سطح پر اس کرپٹ حکومت اور اس ناجائز حکومت کی وجہ سے جو ہے اکیلا اور تنہا ہو گیا ہے، ایسا کہنا ہے فواد چودھری کا اب سے 1 گھنٹہ پہلے. جب ہم وویلا کرتے رہیں گے، حکومت کو چلنے نہیں دیں گے، اپنے ملک میں بیٹھ کے اپنے ملک کے خلاف ہی باتیں کرتے جائیں گے، تو کوئی دوسرا ملک ہمیں چارہ ڈالے گا؟ ایسا پوسیبل نہیں ہوتا. جب گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، جب ہم اپنے ملک کے خلاف ہی گیبتیں کرتے رہیں گے، میرے ملک میں رول آف لا ہے، میرے ملک میں آزاد عدلیہ ہے، میرے ملک میں. صاحب ہماری جو پوزیشن ہے، جو ہماری اکانومی کی ہے، ہمارے ڈونر بھی ہم سے ناراض ہیں، ہمیں کوئی پیسہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ بھی آپ کے سامنے 2-2.5 سال سے ہم نے دیکھا. اس کا قصوروار کسے ٹھہراتے ہیں؟ جو حکومت ہے وہ تو مسلسل کام کر رہی ہے، وہ تو ہر طرح سے ہر منصوبوں پر عمل کر رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں درست ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ملک میں جو عالمی ریٹنگ ہے عدلیہ کی، وہ میں نے بنائی ہے؟ میں نے تو نہیں بنائی، ہے باقاعدہ جو ادارے ہمیں ریٹ کرتے ہیں. دوسرا ایک آئی ٹی کے تنہا ہونے کی فائنل وہی ہے نا. اور ہم کہاں کھڑے ہیں بیسیکلی؟ ہم اگر عدلیہ مضبوط ہو تو ہمیں کہنا چاہیے عدلیہ مضبوط ہے، انصاف ملتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وائلیشن جو ہوئی، اگر ایک وائلیشن ہوتی ہے تو ہم 100 وائلیشن گنتے ہیں. یہ تو انسان فرشتہ نہیں ہے. الزام آپ میڈیا ہمارے پہ لگا رہے ہیں، آپ الزام کرنے والے آپ لوگ ہیں. آپ ملکی سالمیت پہ بھی سوال ڈال رہے ہیں سارے مل کے، ایسے نہیں. جی سردار صاحب، جی جو فواد چودھری نے آج یہ بات کی ہے
ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی اس جو مذاکرات ہیں اس کا ناکامی کا بینیفیشل جو ہیں وہ ہے مریم نواز اور شہباز شریف. اگر یہ کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے فریش الیکشنز, اور گورنمنٹ اس وقت ٹائم گین کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان سے 1-2 سال کا ٹائم بائی کر لے. اس بات میں کوئی سچائی ہے جی؟ میں بھی ذاتی طور پہ فواد چودھری صاحب کا یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے ساری دنیا مختصر کو جلدی پتہ سے ہے, جواب دے ساری دنیا کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, عوام کو بھی پتہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں انہوں نے 15 سیٹیں جیتی ہیں اور فارم 47 کے ذریعے ان کو اقتدار میں لایا گیا. اب دیکھیں کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو مذاکرات کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو 47 پہ کھڑی حکومت ہے اس کا اختتام ہونا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو بینیفیشری جو ہے وہ اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز ہوگی. اسی لیے اس کے کچھ وزراء جو ہیں وہ بار بار جو ہے وہ بیانات دیتے ہیں, اس کو انٹرپٹ کرتے ہیں, اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات ناکام نہیں ہونے, انہوں نے کامیاب ہونا ہے. وہ لوگ جنہوں نے مذاکرات شروع کروائے ہیں ان کی بھی مجبوری ہے, وہ انٹرنیشنلی بھی مجبور ہیں اس وقت کہ انہوں نے اپنا ایک صاف امیج بھی رکھنا ہے, دنیا کے سامنے بتانا ہے کہ جی دیکھیں کہ جی یہ جو لوگ ہیں ہم نے ان دونوں پارٹیز کو آپس میں بٹھایا ہوا ہے اور یہ مذاکرات کر رہے ہیں. اور اس وقت اپوزیشن کی بھی حمایت حاصل ہو گئی ہے موجودہ حکومت کو. بڑی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر بیل آؤٹ ہوتے ہیں, اگر ان کی رہائی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے الیکشنز جو فریش ہے وہ ناگزیر ہو جائیں گے, اس کے بغیر کچھ چارہ نہیں ہوگا, اور موجودہ حکومت مذاکرات کے ذریعے ٹائم گین کرنا چاہ رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ موجودہ حکومت تو خود ان کو مذاکرات کے ذریعے ٹیبل پہ لا رہی ہے کہ آؤ بھائی بیٹھ کے بات کرو. یہ گلیوں میں سر پٹک رہے ہیں, کبھی ڈی چوک میں کبھی کسی چوک میں, وہ تو خود ان کو مذاکرات کے لیے بلا رہے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے ملک کو چلنے دیں, ملک کے حال پہ رحم کریں. تو پھر بیان بازی کیوں کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی؟ بیان بازی تو ہوتی رہتی ہے, جب مذاکرات ہوتے ہیں کھٹی میٹھی باتیں چلتی میرا رہتی ہیں. خیال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں پاکستان کل ایک نیا مطالبہ میرے خیال کے مطابق شاید آ جائے کس کی طرف سے؟ 26 نومبر سے پیچھے ہٹنے کا اور نئے الیکشن کا. اچھا نئے الیکشن کیا, اچھا اس میں وہ جو اب 8 فروری اور نیا الیکشن, اور یہ دونوں نہیں مانے تو 9 مئی کہاں گیا؟ وہی مطلب 9 مئی ماننے اس سے نہیں پیچھے جائیں ہٹنے گے, 9 مئی بھی خان صاحب میں تو اس میں جو اقبال شاہ صاحب نہیں, میں ذرا کلیئر کروں, ٹائم بالکل ختم ہو گیا. 9 مئی کے مطابق جوڈیشل کمیشن سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ نہیں بنے گا, 26 نومبر سے پیچھے شاید ہٹا جائے, 26 نومبر سے, اور نئے الیکشن کی نئی ایک پٹیشن شاید مطالبوں میں شامل ہو جائے. مختصر جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی نے پہلے 2 مطالبات دیے ہیں انہی مطالبات پہ انہیں ڈٹے رہنا ہے, اور وہ مطالبات اگر ان کے مان لیے جاتے ہیں تو پھر ان کے سارے معاملات ہی حل ہو جاتے ہیں. البتہ گورنمنٹ کی یہ کوشش ہوگی کہ اگر وہ مطالبات مان بھی لیے جاتے ہیں تو پھر وہ اس کے آگے آ جائیں گے, ٹھیک ہے جوڈیشل کمیشن بننا ہے, اس کے ٹی او آر کیا عرفان صدیقی صاحب کہہ چکے ہمارا تو کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے. نہیں, ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے, لیکن دیکھیں نا اگر جوڈیشل کمیشن بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہمارا کوئی مطالبہ نہیں, جن کے مطالبات ہیں وہ دیکھیں گے کہ ماننے والے ہیں. بڑی صاحب حکومت 5 سال پورے کرے گی انشاءاللہ العزیز, رائٹ, پورے تھینک یو 5 ویری سال مچ. پورے کریں گے. آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. ہمارے دوست بھٹی صاحب ہیں, مرتضیٰ بھٹی صاحب, ان کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے اپنے ٹینیور پورا کرے گی 5 سال کا. باقی جو 2 ہمارے دوست ہیں, گیسٹ ہیں, معتبر ہیں ہمارے لیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو عمران خان کے باہر آنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جائے گی, فریش الیکشن ہوں گے. لیٹس سی, کل کا دن آنے دیں, اس کے بعد مذاکرات کے بعد کیا ہوتا ہے, مطالبات کیا ہوتے ہیں, یہ بھی تو ابھی اینی باڈیز گیس ہی ہے. لیکن ہماری دعا یہ ہے کہ پاکستان میں اگر پولیٹیکل ہارمونی آئے گی, جسے ہم سیاسی استحکام کہتے ہیں, پھر ہی ہماری معیشت جو ہے اس میں استحکام آ سکتا ہے. یہ ڈیبیٹ فضول کی ہے کہ جی سیاسی استحکام کے بغیر بھی معاشی استحکام آ سکتا ہے. پوری دنیا کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جن ملکوں نے معاشی استحکام حاصل کیا, معاشی ترقی حاصل کی, وہاں پر ہم نے سیاسی استحکام دیکھا ہے. ویورز اپنا بہت خیال رکھیے گا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.